अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से हमारे इन व्लॉग्स का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई हैं इसराइल की जानिब से गज़ा के मुख्तलिफ़ मुकामात पर, उनके हवाले से आपको अपडेट करना है। गज़ा के मुख्तलिफ़ मुकामात पर इसराइल की जानिब से ताबड़तोड़ किस्म के हमले एक बार फिर किए जाते रहे, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 60 से ज़ायद जो आम शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके अलावा जबालिया के अंदर भी कार्रवाई की गई है इसराइल की जानिब से, वहाँ भी हलाकतों की इतलात सामने आ रही हैं। साथ साथ जो इंसानी खुराक के हुसूल के लिए जो जाने वाले काफ़िले हैं उनके ऊपर भी इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ़ जगहों पर हमले किए गए हैं, जिसमें वहाँ पर भी हलाकतों की इतलात सामने आए हैं। शोहदा की जो मजमूई तादाद 7 अक्टूबर 2023 से अब तक, जो कि सिर्फ वहाँ पर जो गज़ा की जो वज़ारत सेहत की जो इतलात है उसके मुताबिक 54,960 से ज़ायद हो गई है, जबकि जो आज़ाद ज़राए हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनके मुताबिक ये जो तादाद है वो तकरीबन 1 लाख से ज़ायद हो चुकी है। 1 लाख से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी भी हो चुके हैं, और जबकि लाखों जो घर है वो तबाह हो चुके हैं। ख़वातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि इसराइल के हमलों में गज़ा के अंदर निशाना बन रहे हैं। इसके साथ साथ याद होगा गुज़िश्ता दिनों इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि हमने हमास का मुकाबला करने के लिए गज़ा के अंदर जो कुछ फिक्शंस हैं उनको हमने असला प्रोवाइड किया है। तो उसका नतीजा अब सामने आना शुरू हो गया है। और वो था जो फ्रीडम फ्लोटिला, जो कश्ती थी मेडलिन, उसके अगवा के बाद अब उनके जो मुसाफिर थे, जो ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर जो गज़ा जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको अब उनके मुल्कों को वापस भेजने का सिलसिला शुरू किया गया है। इसराइल की जानिब से ख़ास तौर पर वो जो छोटी बच्ची थी ग्रीटा, उनको एक तो उनकी तस्वीर जारी कर दी है, उसके बाद उनको ग्रेटा थनबर्ग को उनके मुल्क बदर कर दिया गया है और वो गाड़ी में बैठी हुई नज़र आ रही है और वो अपने मुल्क वापस जा रही हैं। ये वो बच्ची थी जिसने ये कदम उठाया था और उसने अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, इंटरनेशनली ह्यूमैनिटेरियन जो ग्रुप्स थे उनके अरकान के साथ ये जो इमदादी सामान है वो लेकर गज़ा जाने का कसद किया था, लेकिन गज़ा से तकरीबन कोई 100 मीटर के फासले के ऊपर इनकी कश्ती को बाकायदा इसराइल की जो फोर्सेस है उन्होंने एक तो ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया गया उसको, और उसके ऊपर जो सफ़ेद पाउडर छिड़का गया, जिसके नतीजे में वो जो जितने भी जो इंसानी इमदाद लेके जाने वाले जो रज़ाकार थे वो ज़ख्मी हो गए, उनको शदीद चुभन महसूस हुई। उसके बाद उनको बाकायदा तौर पर कश्ती समेत अगवा करके इसराइल मुंतकिल किया गया था। इसराइल जाकर उसको कश्ती को तो उन्होंने अपनी तहवील में ले ली, लेकिन जो मुसाफिर थे, जो रज़ाकार थे, उनको अब रवाना कर दिया गया अपने अपने मुल्कों में। सबसे छोटी बच्ची थी 11-12 साल की, ये जो ग्रेटा थनबर्ग थी, उनको भी अब उनके मुल्क वापस भिजवा दिया गया है। दूसरी तरफ एक बड़ी कार्रवाई इसराइल की जानिब से यमन में की गई है। यमन के ऊपर काफ़ी दिनों से इसराइल की जानिब से कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही थी, लेकिन यमन की जानिब से इसराइल के ऊपर कार्रवाइयाँ जारी थी। आज एक बड़ी कार्रवाई हुदैदा के ऊपर की गई है, जिसमें हुदैदा के जो पोर्ट है उसको निशाना बनाया गया है। वहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात हुए हैं। इससे पहले भी हुदैदा का जो एयरपोर्ट है, जो बंदरगाह है, उसको निशाना बनाया जाता रहा है, अमेरिका की जानिब से भी, बरतानिया की जानिब से भी और इसराइल की जानिब से भी। और अभी एक बार फिर इसराइल की जानिब से हुदैदा के इस पोर्ट को निशाना बनाया गया है। यमन की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई है, बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के ज़रिए जो ज़केम का इलाका है, ज़केम का जो ज़केम जो है वो दरअसल एक समंदरी इलाका है, जो साहिली इलाका है, उस इलाके पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद वहाँ पर बड़ी अफरा तफरी फैली है। जो मिसाइल है उसके इम्पैक्ट करने से वहाँ पर नुकसानात की भी इतलात है, लेकिन इसराइल की मीडिया ने उसकी तस्लीम इन नुकसानात के हवाले से तस्लीम नहीं की है। इसके साथ साथ जो यरूशलेम, जो मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम के इलाके में एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है। अब इस आग के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाए जाते हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जंगल में ये आग लगी है और उसकी शिद्दत जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और बहुत बड़े पैमाने पर यह आग लगी हुई नज़र आ रही है। लेकिन बाज़ ज़राए का ये कहना है कि ये जो यमन की जानिब से हमले किए गए हैं उसके नतीजे में वहाँ पर आग लगी है। इसके भी इसराइल की जानिब से तो तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन ये दो नज़रियात जो हैं इस आग के हवाले से पाए जाते हैं सोशल मीडिया पे भी और
اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس پہ بھی، لیکن اس کی آزاد ذرائع سے ابھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ آگ بہت بڑے پیمانے کی ہے، اس کی شدت میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی ہے، اس کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی، خاص طور پر ایران کے جوہری پروگرام کو لے کر۔ اس پروگرام کو لے کر انہوں نے کہا کہ ایران نے ایٹمی ہتھیاروں کے لیے دھماکہ خیز تجربات کیے ہیں۔ یہ IAEA کی جانب سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ سیم یہی رپورٹ یروشلم پوسٹ، جو کہ اسرائیل کی ایک اہم اخبار ہے، اس کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کے مقصد سے دھماکہ خیز تجربات کیے ہیں۔ ایران کی جانب سے اس طرح کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے، لیکن ٹرمپ نے جو مذاکرات چل رہے ہیں ایران کے ساتھ، اس کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے جمعرات کو ایران کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ ایرانی یورینیم افزودہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم اس سے متفق نہیں ہیں، ہم ایران کو کسی صورت یورینیم افزودہ کرنے نہیں دیں گے۔ اگر معاملات خراب ہو گئے تو ایرانیوں کے لیے حالات بہت مشکل ہو سکتے ہیں، ہمارے فیصلے بھی بڑے مشکل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایران نے بھی امریکہ کو یہ باور کرا دیا ہے کہ یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے کوئی مذاکرات ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو امریکہ کے جو تجاویز تھے اس کے جوہری پروگرام کو لے کر، ان تجاویز کے جواب میں کچھ تجاویز ہم امریکہ کو بھیج رہے ہیں۔ اگر ان تجاویز کے اوپر متفق ہوتے ہیں، امریکہ کی جانب سے متفق ہوا جاتا ہے، تو پھر معاملات اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر جو پابندیوں کا جو خاتمہ ہے، ایران کی سب سے زیادہ جو زور ہے وہ ان پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے ہے۔ ان کی تمام تر مذاکرات کا جو محور ہے وہ یہ پابندیوں کا خاتمہ ہے، لیکن اب تک کی جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں ان پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، لہٰذا ایران بھی ان مذاکرات کے حوالے سے کسی صورت مطمئن نہیں ہے، بلکہ ایران کے اندر سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں وہ عملاً ختم ہو گئی ہیں، اور اب آگے آنے والے جو کانسیکوینسز ہے اس کے حوالے سے دونوں ممالک کو تیار رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے، بلکہ جنرل سلامی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے، کچھ فوج کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایران کے اوپر اگر کوئی مس ایڈونچر ایران کے خلاف کی جاتی ہے تو اس کا بہت بھیانک قسم کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے جو میزائلز ہیں وہ تیار ہیں، ہمارے جو انگلیاں ہیں وہ ٹریگر پہ لگی ہوئی ہیں، اور جو ہی ہمارے خلاف کوئی مس ایڈونچر کیا جائے گا، ہم نے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر لاک کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ابھی حالیہ جو اسرائیل کے جو جوہری تنصیبات کے حوالے سے جو بڑے پیمانے پر جو مواد حاصل کیا گیا ہے اسرائیل سے، ان کی جو دستاویزات حاصل کی گئی ہیں، ان دستاویزات کے حوالے سے بھی ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ اسرائیل کے اندر اسرائیل کے جو جوہری تنصیبات ہیں وہ کہاں کہاں موجود ہیں اور ان کو کیسے ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ڈاکومنٹس ہم نے حاصل کیے ہیں ٹنوں کے حساب سے، ان ڈاکومنٹس کے نتیجے میں ہم اسرائیل کو اور زیادہ سخت سزا دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایران کی جو نیشنل سپریم کونسل ہے، اس کی جانب سے یہ جو سٹنگ آپریشن کیا گیا تھا اسرائیل کے اندر، خاص طور پر اسرائیل کے جوہری جو دستاویزات ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا یہ آپریشن تھا کہ جس کی تاریخ میں کوئی وہ مثال نہیں ملتی۔ خاص طور پر اسرائیل کی تاریخ میں اتنا بڑا حملہ اسرائیل کے اوپر ہو اور مہینوں پر محیط یہ آپریشن ہو، اور اس کے ساتھ وہاں سے اسرائیل کی جو تمام تر جو جوہری مواد کے حوالے سے جو دستاویزات ہیں وہ اٹھا کر ایران منتقل کر لیں، اور ایران کی بھی سیف مقام پر منتقل کرنا، اور اس کے بعد ان تمام کی ان کی اسٹڈی کرنا، اور اس کے بعد اپنے اہداف کو نئے سرے سے سلیکٹ کرنا، یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر اسرائیل کی جانب سے کوئی مس ایڈونچر ہوتا ہے تو ایران کی جانب سے بڑا سخت جواب دیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ جو کارروائی ایران کی جانب سے کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں اب اسرائیل کے جو خفیہ ایجنسیوں کے جو سربراہان ہیں ان کے برے دن شروع ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے آنے والے دنوں میں بڑے سرپرائزز وہاں بھی مل سکتے ہیں۔ لاس اینجلس میں بہت بڑے پیمانے پر جو احتجاج کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک تھم نہیں سکا ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ وہ امریکہ جو دوسروں کو یہ سبق دیتا تھا کہ آپ کے ملک کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، پروٹیسٹرز کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اب سیم یہی جو احتجاجات جو ہیں وہ لاس اینجلس کے اندر مل رہے ہیں، اور لاس اینجلس کے اندر بروٹل
یوز آف فورس کیا جا رہا ہے ان جو مظاہرین کے اوپر. امریکن نیشنل گارڈز کو تعینات کیا گیا ہے. حالانکہ جو لاس اینجلس کی جو گورنمنٹ ہے اس نے سخت مخالفت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان پروٹیسٹرز کو قابو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, آپ یہ جو نیشنل گارڈز ہیں ان کی تعیناتی کو کالعدم قرار دے دیں. لیکن ٹرمپ نے زبردستی ان نیشنل گارڈز کو وہاں پر تعینات کر دیا ہے, جس کے بعد وہاں پر جو احتجاج کا سلسلہ ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے. وہاں پر جلاؤ گراؤ اور گاڑیوں کو آگ لگا لینا, دکانوں کو آگ لگا لینا, مارکیٹوں میں افراتفری, اور پھر پولیس کا تشدد, پھر مظاہرین کو گرفتار کر کے لے کے جانا, یہ بہت بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں امریکی فورسز کی جانب سے یہ سامنے آنے لگی ہیں. اور اس کے بعد اب اگر یہ احتجاج آگے اگر ختم بھی ہو جاتا ہے تو امریکہ اب دنیا کو یہ سبق دینے کا کہ اس پوزیشن میں نہیں رہا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اگر کوئی احتجاج کرتا ہے, کوئی ریاست کی ریڈ کو چیلنج کرتا ہے, پاکستان میں ہو, بھارت میں ہو یا کسی بھی ملک میں ہو, ایران میں ہو, کہیں پر بھی ہو, لیکن اب امریکہ اس پوزیشن میں نہیں رہا. جس طریقے سے انہوں نے لاس اینجلس کے جو مظاہرین کے خلاف ایکشن کیا ہے اس کے بعد ان کے پاس وہ اخلاقی جرأت اب نہیں ہونے چاہیے آنے والے دنوں میں. ان جو مظاہرون کو لے کر لاس اینجلس کی جو گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ اور جو مرکزی گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان بھی ٹھن گئی ہوئی ہے. خاص طور پر جو وہاں کے جو گورنر ہے نیوزوم, انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے ٹرمپ کو. انہوں نے کہا کہ بڑے میاں, انہوں نے یہ کہا کہ بڑے میاں آؤ اور مجھے گرفتار کرو, اس کہانی کو ختم کر دو, اس قصے کو ختم کر دو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, آؤ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, آ کے ہمیں گرفتار کرو, تم ان مظاہرین کے اوپر تم شیر ہوتے ہو, آ جاؤ اور مجھے گرفتار کر کے دیکھ لو. تو یہ آپ اندازہ لگائیں. اور ٹرمپ کیا کہتا ہے, یہ جو ٹرمپ کہتا ہے گورنر کو, یہ جو گورنر ہے نیوزوم, یہ جو ہے وہ نااہل آدمی ہے اور ضرورت پڑنے پر کیلیفورنیا میں مزید نیشنل گارڈز کو ہم تعینات کریں گے. یہ ٹرمپ کی دھمکی ہے. اب اندازہ لگائیں, ایک صوبائی ریاست ہے, ایک ریاستی حکومت ہے, اور جو مرکزی حکومت ہے وہ آمنے سامنے ہو گئے ہیں, اور ٹرمپ اور گورنر نیوزوم جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ صورتحال امریکہ کے اندر پیدا ہو گئی, اور یہ سب جو ہے وہ ٹرمپ کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. اور اب ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو گیا ہے, وہ یہ سبق پڑھانے کے قابل نہیں ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یار آپ کے ملک میں مظاہرین کے اوپر بروٹل فورس کیا جاتا ہے, آپ کے ملک میں جو مخالفین ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا. یہ سب کچھ اب امریکہ نے, ڈونلڈ ٹرمپ نے لاس اینجلس کے اندر کیا ہے. رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بڑے اہم قسم کی اپڈیٹس ہے. جب سے رشیا کے جو نیوکلیر بمبار طیاروں کے اوپر یوکرین کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں, اور لامحالہ یہ جو تمام تر یوکرینی حملے جو ہوتے ہیں وہ نیٹو بیکڈ ہوتے ہیں, امریکن بیکڈ ہوتے ہیں, تو ان کو پتہ ہے رشیا کو, اور رشیا اب بڑے سخت غصے میں ہے. ولادیمیر پوٹن آپ کو پتہ ہے وہ KGB کا سربراہ رہے ہیں, تو وہ کوئی اس طرح رحم کھانے والا آدمی تو نظر نہیں آتے. انہوں نے جو کارروائیاں کی ہیں ڈرونز کے ذریعے, میزائلوں کے ذریعے, اور ہر وہ فورس استعمال کر رہا اب یوکرین کے اوپر. آگ لگی ہوئی ہے یوکرین کے ایک جگہ کے اوپر, چاہے وہ کیف ہو, چاہے وہ ڈونسک ہو, چاہے لونسکی ہو, یا پھر خرکیف کے علاقے ہوں. وہ تمام جو علاقے ہیں وہاں پر میزائلوں کے حملے کیے جاتے ہیں, ڈرونز کے حملے کیے جاتے ہیں. ابھی گزشتہ رات 479 ڈرونز داغے گئے ہیں یوکرین کے مختلف مقامات کے اوپر. آپ اندازہ لگائیں, اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو ولادیمیر پوٹن ہے اس کا غصہ کتنا سخت ہے. آنے والے دنوں میں ایک کارروائی یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ کوئی جو ان کی جو کمانڈو فورسز کو جو اتارے جائیں کیف کے اندر, اور وہاں سے ولادیمیر زیلنسکی کو اٹھا کے لے کے جایا جا سکے. یہ بھی امکانات نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے جو کارروائیاں ولادیمیر پوٹن کر رہے ہیں یوکرین کے اوپر. بہرحال اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے, مشرقی وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے, پھر یوکرین کی صورتحال کے حوالے سے ہماری نظریں ہیں. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.